बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के नए लेक्चर के साथ मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। आज टॉपिक जो हमने लिया है वो है रोल ऑफ मोनार्क इन ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। बरतानवी सियासी निज़ाम में बादशाह का किरदार। इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि ये बाज़ जगह पे लफ्ज़ बादशाह यानी किंग इस्तेमाल होगा, बाज़ जगह पे क्वीन इस्तेमाल होगा और बाज़ जगह पे क्राउन इस्तेमाल होगा। तो इससे कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ शख्सियात जो हैं वो बरसरइख्तियार रहीं, लेकिन इनका मंबा, सरचश्मा और महवर जो है वो क्राउन ही है, जो बज़ाते ख़ुद एक इदारा है। तो शुरू करते हैं। अमेरिका में तमाम इख्तियारात का सरचश्मा जो है वो प्रेसिडेंट है, बाइख्तियार है, आइनी सरबराह है और हकूमती सरबराह भी है, यानी बैक वक्त वो रियासत और हकूमत का सरबराह है। लेकिन इसके बरक्स बरतानिया में बादशाह आइनी सरबराह है, वो नज़रियाती तौर पर यानी थ्योरेटिकली तमाम इख्तियारात का मालिक है, मंबा है, सरचश्मा है। अवाम उसे इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं, उसको एक मुक़द्दस इदारे के तौर पर लिया जाता है। मगर आज के दौर में वो एक सिंबॉलिक करैक्टर जो है वो हमें नज़र आता है, एक अलामती किरदार के तौर पर। लेकिन इस सिंबॉलिक करैक्टर ने पूरे मुल्क को एक वहदत में, एक वहदत बना दिया है और ये पूरे मुल्क व कौम के लिए इत्तेहाद की अलामत समझा जाता है। क्राउन आइनी सरबराह है, क्राउन नज़रियाती सरबराह है, क्योंकि अमली तौर पर आज अमली तौर पर तमाम इख्तियारात का मंबा, सरचश्मा जो है वो पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और कैबिनेट है। यानी क्राउन जो है वो नज़रियाती तौर पर बाइख्तियार ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिकली ये तमाम उसके हिस्से के तमाम काम जो हैं वो पार्लियामेंट या कैबिनेट सरअंजाम देते हैं। अगर हम पीछे बैकग्राउंड में देखें तो हम ये देखते हैं कि बरतानिया में बादशाहत का आगाज़ 9वीं सदी 9th सेंचुरी में हुआ और इसका आगाज़ एंग्लो सैक्सन बादशाह एग्बर्ट से हमें मिलता है। ये जो बादशाह थे ये मुतलक थे, मुक़्तदर थे और इंतहाई बाइख्तियार थे। और इन शख्सियात में हमें चार्ल्स II, चार्ल्स III, चार्ल्स V और चार्ल्स VI के नाम नज़र आते हैं। इसके अलावा हमें हेनरी IV, हेनरी VII और हेनरी VIII के नाम भी नज़र आते हैं। ये वो बादशाह थे जो इंतहाई मुतलक थे, मुक़्तदर शख्सियत के हामिल थे, इंतहाई बाइख्तियार थे। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि इनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ कानून की हैसियत रखता था। लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट भी आया और वो टर्निंग पॉइंट था 1215, जब मैग्ना कार्टा हुआ और किंग जॉन ने अपने इख्तियारात जो थे उनमें कमी कर दी। किंग जॉन और जागीरदारों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया और इस मुआहदे में कुछ बातें जो मंजर आम पर आईं वो ये थी कि एक तो कलीसा की यानी चर्च की आज़ादी उसको बहाल कर दिया गया, अवाम को हकूक़ दिए गए,
یعنی ان کو ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس تھے ان کو تسلیم کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف چیزوں میں یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بادشاہ کے اختیارات میں واضح کمی نظر آتی ہے. اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک تاریخ کا ایک دور جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، جس میں بدتدریج یعنی گریجولی کنگ کے جو پارس تھیں ان میں ایک گریجول ایک کمی جو تھی وہ ہمیں مختلف ادوار میں نظر آتی ہے. اور پھر 1688 کا گلوریس ریولوشن جو ہے وہ ہوا، جس میں ولیم اور میری نے جیمز دوم کا تختہ الٹ دیا، اقتدار خود سنبھال لیا، اور عوام کی طرف سے پیٹیشن آف رائٹس جو تھی اور عوام کی طرف سے بل آف رائٹس جو تھا اس کو قبول کر لیا. یہ انہوں نے ایک معاہدے کے تحت کیا، اور اس طرح سے بادشاہ نے کے اختیارات میں مزید کمی جو ہے وہ واقع ہوئی. اور برطانیہ میں اب اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ میں اب آئینی بادشاہت کا آغاز ہو گیا. بادشاہ کے اختیارات میں مسلسل کمی واقع ہوتی چلی گئی. اب بادشاہ جو تھا وہ ایک آئینی سربراہ تھا، وہ ایک روایتی سربراہ تھا، اور روایتی سربراہ بنتا جا رہا تھا. اب وہ ایک ماضی کی ایک خوبصورت یادگار تھی، اور اس طرح سے یہ شاندار روایت آگے بڑھتی چلی گئی. اور بادشاہ کے اختیارات جو تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے گئے، اور یہ اختیارات جو تھے وہ پارلیمنٹ کو تفویض ہوتے چلے گئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ جو ہے وہ طاقتور ہوتی چلی گئی. ایک وقت تھا جب بادشاہ مطلق تھا، بادشاہ مقتدر تھا، انتہائی با اختیار تھا. لیکن اب یہ باتیں قصہ پاری نہ ہو گئی، اور اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اور یہ جو ادارہ تھا، ادارہ ہے بادشاہت کا، یہ ایک روایتی ادارہ بنتا گیا، اور اس کے اختیارات جو ہیں اس میں بتدریج کمی آتی چلی گئی. اس وقت جو موجودہ کوئین ہے الزبتھ ٹو، اس کا تعلق جو ہے وہ ونڈسر خاندان سے ہے. اور یہ کوئین الزبتھ ٹو جو ہے وہ 1952 میں برسر اقتدار آئی. چونکہ بادشاہت موروثی ہے اور اس کے لیے کچھ ضابطے اور اصول جو ہیں وہ بھی طے کیے گئے. اور اس سلسلے میں 1701 میں اصول جانشینی، جس کو ایکٹ آف سیٹلمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے تحت اب بادشاہت جو کہ موروثی بادشاہت ہے، اب یہ ایک روایتی ادارہ ہے، اور اب یہ روایات کے تحت چونکہ چل رہا ہے، اور اس ایکٹ کے تحت اس کے لیے بھی کچھ اصول اور ضابطے جو ہیں وہ طے کر دیے گئے، تاکہ اپنے اس ادارے کو، یعنی انگریز قوم جو ہے وہ اپنے اس ادارے کو محفوظ بنا سکے، اسے تباہی سے بچایا جا سکے. اور اس کے لیے شاہی وراثت کی ایک پرامن منتقلی کے لیے انہوں نے کچھ اصول جو ہیں وہ طے کیے. اور ان اصولوں میں یہ تھا کہ بادشاہ کا بڑا بیٹا جو ہے وہ اقتدار سنبھالے گا. اگر بادشاہ کا بڑا بیٹا، یعنی بادشاہ کا بڑا بیٹا اقتدار سنبھالے گا، اور اگر بادشاہ کا بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں، تو ان میں بڑی بیٹی جو ہے وہ اقتدار سنبھالے گی. تو یہ اقتدار کی پرامن منتقلی کا اور اس ادارے کو محفوظ و مامون بنانے کا ایک عمل جو تھا، اس کو 1701 میں طے کر لیا گیا، اور اس میں اب کسی قسم کا کوئی ابہام جو ہے وہ باقی نہیں ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک کوئین، وہ جو آئینی سربراہ ہے اس میں، اور ایک کوئین جو بادشاہ کی بیگم ہے، اس میں بھی فرق ہے.
اگر بادشاہ برسر اقتدار ہے اور اس کی بیگم ظاہر ہے وہ کوئین ہی کہلائے گی، لیکن اس کے پاس نہ کوئی آئینی، نہ کوئی قانونی، نہ کوئی ریاستی اور نہ کوئی حکومتی کوئی بھی ذمہ داری اس کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ لیکن اس کے برعکس جو دوسری کوئین ہے، جو آئینی کوئین ہے، جو بادشاہ کے بعد اگر اس کی اولاد نرینہ نہیں ہے تو اس کی بڑی بیٹی جو برسر اقتدار آئی ہے وہ ایک آئینی سربراہ ہے، وہ ریاست کی سربراہ ہے۔ یعنی اگر بادشاہ کا بیٹا نہ ہو اور بادشاہ کے مرنے کے بعد یا تخت چھوڑنے کے بعد جو بیٹی برسر اقتدار آئے گی وہ ملکہ کہلائے گی، اور اس کے بعد اس کی چھوٹی بہنیں بتدریج عمر کے لحاظ سے جیسے جیسے ان کی باری آئے گی وہ تخت نشین ہوں گی۔ اس طرح یہ ایک دور جو تھا ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں کئی کوئینز جو ہیں وہ گزری ہیں، جو با اختیار بھی تھیں، جو مقتدر بھی تھیں، جو تخت نشین ہوئیں، اور ایکچولی ہم یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ وہ کراؤن کی حامل تھی، یعنی برسر اقتدار تھی اور انہوں نے ایک آئینی اور اپنی حکومتی ریاستی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائیں۔ اب میرا خیال بات کلیئر ہو گئی کہ بادشاہ کی بیگم جو بادشاہ کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ہے وہ کوئین تو ہے لیکن با اختیار نہیں ہے، لیکن بادشاہ کی بڑی بیٹی جس نے اقتدار سنبھالا ہے اور وہ کوئین بنی ہے تو وہ آئینی، قانونی، حکومتی، ریاستی سربراہ کے طور پر سامنے آتی ہے، اور بادشاہ کی بیگم محض اس کی بیگم ہے، کوئین ہے، اور اس کے ذمے ہمیں بظاہر کوئی ریاستی اور حکومتی ذمہ داری نظر نہیں آتی، مگر تاریخ میں ایسی کوئینز بھی گزری ہیں جو بادشاہ کے لیے ایک بہترین مشیر، ایڈوائزر اور بہترین معاون ثابت ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ فرق تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک یہ بھی فنومینا ہے کہ بادشاہ مر گیا، خدا بادشاہ کی عمر دراز کرے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے بادشاہ جو تھا وہ بہت با اختیار ہوتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اختیارات میں واضح کمی آتی چلی گئی۔ اب وہ محض ایک علامتی، روایتی اور آئینی سربراہ ہے، اور تمام اختیارات جو ہیں چونکہ پارلیمنٹ کو، پرائم منسٹر کو، کیبنٹ کو منتقل ہو گئے ہیں، اور اب وہ بادشاہ جو کبھی مطلق با اختیار اور مقتدر ہوتا تھا اب وہ ایسا نہیں ہے، یعنی بادشاہ مر گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ان اختیارات کی جگہ جو ہے وہ پارلیمنٹ اور کابینہ نے لے لی۔ اب بادشاہ جو ہے وہ اختیارات نہیں رہے تو وہ مر گیا، لیکن بادشاہت بطور ادارہ تو زندہ ہے، وہ اپنے آئینی اور محدود اختیارات کے تحت کام کر رہی ہے۔ اس لیے بادشاہ کے، کنگ کے وہ اختیارات نہیں رہے، لیکن بادشاہت بطور ادارہ آج بھی موجود ہے، اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ مر گیا، بادشاہت زندہ باد، یعنی بادشاہ جو ہے اس کے وہ اختیارات نہیں رہے، لیکن بطور ادارہ وہ آج بھی کام کر رہا ہے، اس لیے بادشاہت زندہ باد۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ غلطی نہیں کر سکتا، یہ بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن سرپرائزنگ ہے کہ بادشاہ غلطی کیوں نہیں کر سکتا؟ بادشاہ اس لیے غلطی نہیں کر سکتا کہ بادشاہ ایک آئینی سربراہ ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، مملکت کی تمام امور مملکت، کاروبار حکومت کی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ وزیر اعظم، کیبنٹ اور پارلیمنٹ کا کام ہے۔ تو جب اصل اختیارات جو ہیں
وہ ان لوگوں کے یعنی ان اداروں کے پاس ہیں، پارلیمنٹ، پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے پاس، تو بادشاہ کے پاس جو اختیارات ہیں وہ برائے نام ہیں جو ان کی طرف سے جاتا ہے۔ جو بھی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف سے، کیبنٹ کی طرف سے جاتا ہے کنگ کی طرف، تو کنگ کا کام ہے اس کو اوکے کرنا۔ اب یہ بات بھی طے ہے کہ کنگ کا اس وقت تک کوئی حکم مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک اس پر جو ریلیونٹ منسٹر ہے اس کے سگنیچر نہ ہو۔ تو اس منسٹر کے سگنیچر کے ساتھ جب کنگ کے پاس جائے گا تو ظاہر ہے وہ منسٹر جو ہے وہ ذمہ داری کرے گا، اور اگر اس بل میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہے، جس کا امکان کم ہی ہے، لیکن اگر کوئی شائبہ ہے تو اس غلطی کی ذمہ داری کنگ پر عائد نہیں ہوگی، بلکہ اس غلطی کی ذمہ داری اس منسٹر پر عائد ہوگی۔ اس طرح وہ ذمہ دار ہے، نہ کہ بادشاہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سربراہ مملکت تو آج بھی بادشاہ ہے، مگر عملی طور پر بادشاہ حکمران نہیں ہے۔ بادشاہ کی ذمہ داری کو، چونکہ بادشاہ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے اس کی غلطی بھی قرار نہیں دی جا سکتی۔ عام طور پر ہم لفظ بولتے ہیں کنگ اور کراؤن، تو اس فرق کو بھی دیکھنا ہے کہ واٹس دا ڈفرینس بٹوین کراؤن اینڈ کنگ۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ کنگ بادشاہ یا کوئین اس کو کہیں گے جو تخت نشین ہو، اور مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں مختلف کنگ یا کوئینز جو ہیں وہ برس اقتدار رہے، تخت نشین رہے، ایک کے بعد دوسرا آتا رہا اور برس اقتدار آتے رہے وہ لوگ، لیکن وہ مستقل نہیں تھے۔ مستقل جو ہے وہ کراؤن ہے، جو کہ ایک ادارہ ہے جو شروع سے قائم ہے، اور اس میں اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کراؤن چونکہ ایک انسٹیٹیوشن ہے اور وہ قائم و دائم ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بادشاہ یا ملکہ کے آنے یا جانے سے۔ وہ دستبردار ہو، وہ مر جائے، وہ ہٹ جائے، چھوڑ دے، تو اس صورت میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اس کا جانشین ہے وہ آ کر تخت نشین ہو جاتا ہے۔ پروفیسر منرو اس بارے میں واضح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ ایک فرد ہے، جبکہ کراؤن جو ہے، تاج، وہ ایک ادارہ ہے۔ تو یہ کچھ اس کے بارے میں اب ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ پاورز آف کنگ، تو اس میں ہمیں مختلف کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اس کے کیا آئینی اختیارات ہیں اور کس طرح کے وہ آئینی اختیارات کا حامل ہے۔ اگرچہ ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ تھیوریٹیکلی تمام اختیارات کا مالک و مرکز، محور، منبع جو ہے وہ کنگ ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کنگ کے اختیارات میں کمی آتی چلی گئی، اس پارلیمنٹ جو ہے وہ پاورفل ہوتی چلی گئی، کیبنٹ جو ہے وہ پاورفل ہوتی چلی گئی، تو اس طرح سے اس کے اختیارات کم ہوتے چلے گئے۔ لیکن مزیداری کی بات یہ ہے کہ آج بھی وہ تمام اختیارات کنگ کے ہی ہیں، اور ان اختیارات کو کیبنٹ جو ہے وہ کنگ کے نام پر ہی استعمال کرتی ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ اختیارات جو ہیں وہ ایکچولی تھیوریٹیکلی جو ہیں وہ اس کے ہیں کنگ کے، لیکن ایکچولی ان کو استعمال کرتا ہے وزیر اعظم، پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ۔ اب بادشاہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشوروں کا پابند ہے، اور اس کی مرضی سے ہی کوئی کام کرنے کا مجاز ہے۔ اگر ہم اس کے سیاسی اختیارات کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو اکثریتی پارٹی کے سربراہ کو، پارلیمانی لیڈر کو، کنگ یا کوئین جو ہے وہ حکومت بنانے کی دعوت دیتا ہے۔
وزراء کی تعیناتی کا وہ مجاز ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں 1894 میں ملکہ وکٹوریہ نے لارڈ روزبری کو اپنی مرضی سے پرائم منسٹر نامزد کیا۔ اس کے علاوہ یہ 1894 کے بعد اب تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کنگ جو ہے یا کوئین جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی کو پرائم منسٹر بنائے۔ اب روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ اکثریتی پارٹی کے جو میجورٹی پارٹی ہے اس کے پارلیمانی لیڈر کو حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی ہے کنگ یا کوئین کی طرف سے۔ تو اس طرح سے اسے یہ اختیار 1894 کے بعد اس نے یہ اختیار استعمال نہیں کیا۔ اس کے علاوہ کسی وزیر یا افسر کو وہ برطرف کرنے کی مجاز ہے، لیکن پھر کہوں گا کہ وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے مشوروں کی پابند ہے۔ جہاں تک انتظامی اختیارات کا تعلق ہے، اسے اس سلسلے میں بے پناہ انتظامی اختیارات حاصل ہیں۔ وہ افسروں کی تقرری کرتی ہے، ججز کی تقرری کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ججز کی تقرری کرتے وقت وہ لارڈ چانسلر سے مشورہ کرتی ہے، سفیروں کی تقرری کرتی ہے، دوسرے ممالک سے آنے والے جو سفیر ہوتے ہیں ان سے وہ اسناد جو ہے وصول کرتی ہے، اعلان جنگ کرتی ہے، امن کے معاہدے کرتی ہے، مختلف ممالک میں جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں شرکت کرتی ہے، اپنے ملک میں کانفرنس ہوتی ہیں ان میں شرکت کرتی ہے۔ لیکن یہ تمام اختیارات بھی استعمال یعنی تمام انتظامی اختیارات بھی استعمال کرتے ہوئے وہ پرائم منسٹر کے مشورے کی پابند ہے۔ 1834 میں آخری دفعہ کسی بادشاہ نے کسی وزارت کو برطرف کیا۔ اس کے بعد سے 1834 کے بعد ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ وہ کسی وزارت کو برطرف کرے۔ ہاں اب اس میں بھی روایت ہے جیسا کہ ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ روایتی کانسٹیٹیوشن ہے، وہ روایت پسند ہے، روایت پر عمل کرتے ہیں، اور اب روایتیں ہی یہ جو ٹریڈیشنز ہیں یہی ان کے لاز ہیں اور اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ اب وہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو جو ڈیزالو کرنے کا اختیار ہے وہ اگرچہ اس کے پاس ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی وہ جو پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن ہے اس کی وہ پابند ہے۔ اگر اسے پرائم منسٹر کہے گا تو تب وہ اس کو ڈیزالو کرے گی، اگر نہیں کہے گا تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1834 کے بعد اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے، قانون سازی کے سلسلے میں بھی اس کو اختیارات حاصل ہیں۔ وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتی ہے، اس کو برخاست کرتی ہے، اور وہ بلز مسودات جو دونوں ہاؤسز سے منظور ہو جائیں، ہاؤس آف کامن سے بھی اور ہاؤس آف لارڈ سے بھی، تو اب اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اس کو منظور نہ کرے، اس کی منظوری دیتی ہے، آخری منظوری اسی کے پاس ہوتی۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کی شروعات جو ہے وہ ملکہ کی تقریر سے ہوتی ہے، اور یہ تقریر جو ہے وہ کابینہ اسے تیار کر کے دیتی ہے۔ وہ جو نو آبادیات ہیں ان کے لیے آرڈیننس جو ہے وہ جاری کرتی ہے، اور یہ سارا کچھ وہ پرائم منسٹر کے مشورے سے کرتی ہے۔ 1707 میں آخری دفعہ ملکہ این نے پارلیمنٹ کی طرف سے بھجوائے گئے کسی مسودے کو ویٹو کیا تھا، یعنی 1707 کے بعد سے اب تک کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کنگ کو یا کوئین کو عدالتی اختیارات جو وہ بھی حاصل ہیں۔ وہ چرچ آف انگلینڈ کا بادشاہ جو ہے وہ عدل و انصاف کا سرچشمہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ وہ عام معافی کا اعلان کر سکتا ہے، سزا کو کم کر سکتا ہے، سزا کو منسوخ کر سکتا ہے، لیکن پھر یہاں یہ بات کہوں گا کہ وہ تمام ان معاملات کے لیے
پرائم منسٹر کے مشورے کی پابند ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے کچھ مذہبی اختیارات کو بھی دیکھتے ہیں کہ مذہبی اختیارات کے حوالے سے چرچ آف انگلینڈ کا سربراہ جو ہے وہ اس کی تقرری، آرچ بشپ کی تقرری، بشپ کی تقرریاں، اور اس کے علاوہ دوسرے جو مذہبی عہدیدار ہیں ان کی تقرریاں بھی کوئین جو ہے وہ کرتی ہے۔ کوئین یا کنگ کو مذہب کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے۔ کلیسائی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں میں جو آخری اپیل ہے وہ ملکہ کے پاس ہوتی ہے، وہ اس کو سننے کی مجاز ہے۔ مذہبی قانون کے لیے اگر ملک میں کوئی مذہبی قانون بنایا جا رہا ہے تو اس میں ملکہ یا بادشاہ کا مشورہ جو ہے وہ لازم ہے۔ اس کے علاوہ اسے کچھ خصوصی اختیارات بھی حامل ہیں اور خصوصی اختیارات بھی حاصل ہیں۔ بادشاہ جو ہے وہ دولت مشترکہ کا سربراہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ تمام ممالک جنہوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، اب چونکہ دولت مشترکہ کے رکن ہے اور اس کی سربراہی جو ہے وہ کنگ یا کوئین کرتی ہے، اور اس وقت چونکہ کوئین ہی ہے تو ہم اسی کا ذکر کریں گے کہ ایک وقت میں ملک میں ایک عہدہ جو ہے وہ بحال رہتا ہے، یا بادشاہ ہوتا ہے یا ملکہ ہوتی ہے۔ اب جو ملکہ کا ہسبینڈ ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا، اور جو بادشاہ کی بیگم ہے وہ کوئین مطلب آئینی یا سربراہ نہیں ہوتی، تو ایک وقت میں ایک ہی جو عہدہ ہے وہ فعال ہوتا ہے۔ چونکہ اسے امور مملکت کا وسیع تجربہ ہوتا ہے، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً پرائم منسٹر کو، کیبنٹ کو اور پارلیمنٹ کو مشورے دیتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی وزیر ملکی پالیسی کے خلاف کوئی یا ملکی مفاد کے خلاف کوئی پالیسی بنائے تو ملکہ جو ہے اس کو اس وزیر کی تبدیلی کا مشورہ دے سکتی ہے۔ اس طرح ملکی اور غیر ملکی لوگوں کو اعزازات سے نوازنا بھی یہ ملکہ کی ذمہ داری ہے، اور لیکن ان تمام معاملات میں وہ پرائم منسٹر کے مشوروں کی پابند ہے، یعنی اس کی اپنی مرضی یا اپنی صوابدید نہیں ہوتی۔ تو جب وہ اپنی کنگ ہو یا کوئین ہو، جب وہ اپنی مرضی استعمال ہی نہیں کر سکتے، اپنی صوابدید سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ ہر کام میں پابند ہیں پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے مشوروں کی پابندی کے، تو پھر یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتے۔ برطانوی عوام جو ہے وہ روایت پسند ہیں، روایات کی وہ چونکہ وہ قدامت پسند ہے اس لیے وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ادارہ ایک مطلق اور مقتدر حیثیت سے ایک آئینی اور روایتی ادارے کے طور پر اب سامنے آیا ہے، لیکن لوگ اس کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اس کے بغیر وہ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔